अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से हमेशा की तरह यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है रूह यारम और इसको लिखा है अरीशा ने और आज है इस नॉवल की सेकंड एपिसोड। तो आइए जी शुरू करते हैं नॉवल को। सुबह फजर के वक्त वो अपने कमरे से बाहर निकला। उसका इरादा रूह के उठने से पहले ही चले जाने का था। वो अब मजीद इसके करीब नहीं रहना चाहता था। वो इससे फासले को कायम रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जिस दावे से कल रूह ने कहा कि वो इसे दुआओं में हासिल करेगी, और सच तो ये था वो नहीं चाहता था कि रूह को उससे मोहब्बत हो जाए, क्योंकि औरत अपने दिल में किसी आदमी को एक ही बार जगह देती है। वो अपने दिल के दरवाजे एक ही बार खोलती है, सिर्फ एक शख्स के लिए, और मरते दम तक उसी से मोहब्बत करती है। उसको अपने शोहर के पास चले जाना था। वो किसी और की जगह नहीं ले सकता था। वो अपने कमरे से बाहर निकला जब नज़र सामने ज़मीन पर सोफे के साथ बैठी रूह पर पड़ी। वो जाए नमाज बिछाए बैठी दुआ मांग रही थी। मतलब और नमाज अदा कर चुकी थी। वो उसकी आहट महसूस कर चुकी थी, तो इस तरह से जाना बेकार था। वही इसके करीब सोफे पर आ बैठा, लेकिन उसने सोचा था कि जितनी जल्दी ये दुआ ख़त्म होगी, इतनी जल्दी हुई नहीं थी। वो दुआ से फारिग होकर उठी। 5 मिनट की नमाज पढ़ते हो तुम लोग और 15 मिनट की दुआएं मांगते हो, वो हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर वो भी मुस्कुराई। मैं इससे पहले ज़्यादा दुआएं नहीं मांगती थी, लेकिन अब मैं बहुत लंबी लंबी दुआएं मांगती हूँ। मुझे अल्लाह से बहुत कीमती चीज़ चाहिए, और कहते हैं ना कि चीज़ जितनी कीमती हो इतनी ही लगन से मांगनी चाहिए। और जाए नमाज समेट कर एक तरफ रखते हुए बोली, ऐसी कौन सी कीमती चीज़ है जो तुम खुदा से मांग रही हो। अंदाज इतना खूबसूरत था कि वो पूछे बिना ना रह सका। आप, एक लफ्जी जवाब आया। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। वो वाकई नहीं समझा था। मतलब मैं आपको मांग रही थी। मैंने कहा था कल रात आपसे, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए। इतनी कीमती चीज़ मांग रही हूँ खुदा से, तो वक्त लगेगा ही ना। वो मासूमियत से कहती उसके दिल की दुनिया हिला गई थी। लेकिन उसके बारे में भी मशहूर था कि डेवल अपने सीने में दिल नहीं रखता। अगर दिल ही ना था तो फिर दिल की दुनिया के हिलने का क्या डर। लेकिन अगले ही पल सोचों में डूबे हुए यारम को अपने चेहरे पर नरम और गर्म हवा महसूस हुई। ये कौन सा तिलस्म फूंक रही हो तुम मुझ पर। उसे फूंक खुद पर फूंक मारते देखकर उसने पूछा, अरे तिलस्म नहीं फूंक रही, दुआ मांग रही हूँ ताकि आपको किसी की नजर न लगे, लड़कियां आपसे दूर रहें, खैर से जाएं और खैर से आएं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ये लड़कियां दूर रहने वाली बात पर यारम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, और इसका मुस्कुराता चेहरा देखकर रूह पर भी ये राज खुला था कि वो एक नहीं बल्कि दो दो डिम्पल्स का मालिक है। वो बिना इससे कुछ बोले बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगा, जब आवाज आई, फी अमान अल्लाह। एक बार फिर से मुस्कुराहट खिली थी। अल्लाह हाफिज, ये दो लफ्ज उसने बहुत अरसे बाद इस्तेमाल किए थे। दुबई जैसे इस्लामिक मुल्क में रहने के बाद भी लोग यहाँ अंग्रेज़ों का तर्ज ज़िंदगी अपनाए हुए थे। लेकिन आज इतने दिनों के बाद किसी को अपने सामने नमाज पढ़ते हुए देखकर उसे याद आया कि वो भी मुसलमान है। उसकी सिर्फ अल्लाह हाफिज कहने पर वो ऐसे शर्माई थी जैसे खुदा न ख्वास्ता उसने कोई रोमांटिक बात की हो। डेवल, मैंने उस लड़की के बारे में सब कुछ पता करवा लिया है। वो जिस जहाज से आई थी उसकी सीट, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, असल में वो कोई और लड़की है जिसका कार्ड उसने यूज़ किया है। उसका निकाह हुआ था मोबाइल फ़ोन पर, शेख रमीज़ उसका शौहर है, और मैंने उस लड़की का सारा बायोडाटा भी निकलवा लिया है। उसका घर कहाँ है, कहाँ रहती है, उसके घर में कौन-कौन है, मैंने सब कुछ पेपर में लिख दिया है। लैला तेज़-तेज़ उसके साथ चलती हुई पेपर उसके सामने करती हुई बता रही थी। यारब ने वो कागज़ उसके हाथ से लिया और कहीं टुकड़े कर डाले। तुम लोगों को एक बार मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? लैला, मैंने कहा ज़रूरी काम पर ध्यान दो, और ये लड़की हमारा काम नहीं है। कागज़ को टुकड़ों की शक्ल में देते हुए उसे लैला के हाथ पे हाथ रखा, जबकि लैला फटी-फटी आँखों से अपना हाथ देख रही थी। डेविल, मैंने इतनी मेहनत से, बेहतर होगा कि अपनी मेहनत ज़रूरी काम पे सिर्फ करो, और आइंदा मैं ये बेफजूल के काम करते ना देखूं तुम्हें। इस पर सख्त निगाह डालता वो अपने कमरे में चला गया। रूह खाना बना के फारिग हुई तो आकर सोफे पर बैठी। यारम ने उसे आगे पीछे कहीं भी जाने से मना कर दिया था, जबकि ये फ्लैट हर तरफ से बंद था। उसे पहली नज़र में ये फ्लैट जितना खूबसूरत लगा था, अब उसे इतना ही बुरा लग रहा था। वो खुले माहौल में रहने की आदी थी, और यहाँ सब कुछ बंद। उसे फिलहाल ना एसी अच्छा लग रहा था, ना ही ये फ्लैट। उसे अजीब सी घुटन हो रही थी यहाँ। बहुत देर सोचने के बाद वो फ्लैट से निकली। बिल्डिंग के सामने पार्क था। उसका इरादा कुछ देर वहीं जाकर बैठने का था। अकेले में से डर तो बहुत लग रहा था,
لیکن اس جگہ اس نے ساری زندگی گزارنی تھی۔ اس طرح سے ڈرتے ڈرتے تو وہ گزارا نہیں کر سکتی تھی، اور یہاں پارک میں بہت ساری عورتیں موجود تھیں۔ وہ فلیٹ لاک کر کے اس پارک کے ایک بینچ پر جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر تازہ ہوا لینے کے بعد اب اس کا واپس جانے کا ارادہ تھا، جب اچانک گولیاں چلنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ایک آدمی بھاگتے ہوئے تیزی سے اس کے پاس سے بھاگتا آگے بڑھ گیا، جبکہ مکمل کالے یونیفارم میں پولیس اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یقیناً وہ کوئی چور تھا جو پولیس سے بھاگ رہا تھا، لیکن پولیس ایسے پبلک پلیسز پر گولیاں تو نہیں چلا سکتی۔ تو کیا وہ کوئی قاتل تھا، کوئی خطرناک ترین مجرم جس کا گرفتار ہونا بہت ضروری تھا؟ ابھی تھوڑا ہی آگے بھاگا تھا جب پولیس نے اس کی ٹانگ پر گولی ماری اور وہ وہیں لیٹ گیا۔ سارے لوگ جلدی سے وہاں جمع ہونے لگے۔ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن پارک میں اب کوئی بھی موجود نہ تھا۔ بلڈنگ کے آس پاس کا سارا ایریا ویران ہو چکا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس جگہ پر چلی گئی جہاں اس چور کو گولی لگی تھی، اور پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بالکل ان لوگوں کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ پولیس والے اس آدمی کو دبوچے زمین سے لگائے ہوئے تھے، جبکہ وہ مسلسل ہل رہا تھا۔ انسپکٹر سارم تیزی سے اس کے قریب آیا۔ ڈیول کے آدمی ہو نا تم، جلدی بولو، اسی نے بھیجا تھا تمہیں رستم کو مارنے کے لیے؟ وہ اردو میں اس سے پوچھ رہا تھا، شاید آگے پیچھے کے لوگ نہ سمجھے اس لیے۔ میں کسی ڈیول کو نہیں جانتا، چھوڑو مجھے۔ وہ غصے سے گرایا۔ ہاں بالکل، تم کیسے کسی ڈیول کو جانتے ہوگے؟ تم تو اس کے وفادار آدمی ہو۔ ڈیول کے تو سبھی آدمی اس پر جان دیتے ہیں، لیکن افسوس تم پولیس کی گولی سے مرو گے۔ اگلے ہی لمحے سارم نے ریوالور کی نوک اس کے سر پر رکھی، لیکن اس سے پہلے کہ ریوالور پر گولی چلتی، اس آدمی نے اپنی گردن میں لٹکا ہوا ہڈی نما پینڈا اپنے منہ میں ڈالا۔ ہڈی نما لٹکا ہوا پینڈنٹ اپنے منہ میں ڈالا۔ روح کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ پتہ چلا تو اتنا کہ اس ہڈی میں زہر تھا۔ اب وہ آدمی مر چکا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے کسی کو یوں مرتے دیکھا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھ پیر اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہو گئی۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ آج گھر جلدی آ گیا تھا۔ خضر کو بس اس نے اتنا کہا کہ اسے گھر جانا ہے۔ خضر اس کے سامنے کہاں کچھ بولتا تھا۔ وہ گھر آیا تو گھر لاکڈ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ روح کہاں جا سکتی ہے؟ یقیناً پڑوس میں۔ اسے منع بھی کیا تھا اسے کہ وہ کہیں بھی نہیں جائے گی، لیکن پھر بھی اس لڑکی نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ پڑوس میں آئے جہاں کی عورتیں اکثر اس سے بات کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت باہر نکلی۔ اس نے اس سے روح کے بارے میں پوچھا۔ ہاں بیٹا، تمہاری بیوی، ہم گئے تھے کل تمہارے گھر۔ تمہاری بیوی بہت پیاری ہے، بہت پیاری باتیں کرتی ہیں، لیکن وہ یہاں تو نہیں آئی۔ اس عورت کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا جو اصل بات بتانے کی بجائے اتنی لمبی تمہید باندھ رہا ہے، تو یارم اسے گولی کے مار کے فارغ کر دیتا۔ جی میں بس یہی پوچھنے آیا تھا۔ یارم وہاں سے نکلا اور دوسرے فلیٹ کی طرف آیا۔ وہ تقریباً 4.5 سال سے اس بلڈنگ میں رہ رہا تھا اور آج تک کسی سے بات نہ کی۔ اس لڑکی کی وجہ سے اسے سب کا دروازہ کھٹکھٹا کر بات کرنی پڑ رہی تھی۔ ہاں، روح کو دوپہر میں نے بلڈنگ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا تھا کیا ہوا ہے تمہیں، تو کہنے لگی کہ اندر فلیٹ میں گھٹن ہو رہی ہے، اس لیے باہر پارک میں بیٹھنے جا رہی ہوں۔ وہیں ہوگی، وہ عورت نے بتایا تو وہ باہر پارک کی طرف آ گیا، لیکن افسوس اسے یہاں بھی کوئی نہ ملا۔ کہاں جا سکتی ہے یہ لڑکی؟ نہ گھر میں ہے، نہ بلڈنگ میں، اور نہ ہی یہاں کے راستوں کو بھی نہیں جانتی ہوگی۔ وہ ایسے کیسے منہ اٹھا کے باہر نکل گئی؟ منع بھی کیا تھا میں نے۔ اس نے جلدی سے خضر کو فون ملایا۔ میں پتہ کرواتا ہوں، ایسے کیسے کہیں جا سکتی ہے؟ خضر نے کہا۔ جلدی پتہ لگاؤ، نہ جانے وہ لڑکی کہاں چلی جائے گی۔ اس بے وقوف کو منع کیا تھا میں نے فلیٹ سے باہر مت نکلنا۔ یارم کو نہ جانے کہ اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ یارم چھوڑو نا، اچھا یہ ہماری جان چھوٹ گئی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کو اس کا اصل شوہر مل گیا ہو اور اس کے ساتھ چلی گئی ہو، اور اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اچھا ہوا ہے۔ وہ کب تک ہمارے ساتھ رہتی؟ اس طرح کی سیدھی سادی لڑکی ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ آج نہیں تو کل تو اسے چلے ہی جانا تھا۔ بکواس کرنے کے لیے نہیں کہا ہے میں نے، جو کہا ہے وہ کرو۔ اس لڑکی کا جلدی سے جلدی پتہ کر کے مجھے دو۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اسے ہوش آیا تو اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا۔ اس کے قریب ایک ڈاکٹر اور 2 پولیس والے تھے۔ ان میں سے ایک وہی پولیس والا تھا جو اس آدمی سے باتیں کر رہا تھا۔ پہلے دوسرے پولیس والے نے اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ جانے عربی میں کیا بول رہا تھا۔ روح کو تو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آیا۔ پھر دوسرا آدمی بولا، آپ کہاں سے ہیں؟ آپ عربی جانتی ہیں؟ شاید اسے دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ پاکستانی ہے۔ اس نے نام میں گردن ہلائی تو سامنے کھڑا یونیفارم انسپکٹر سمجھ چکا تھا کہ وہ عربی نہیں جانتی، لیکن اردو میں اس کی بات سمجھ رہی ہے۔ کہاں سے ہیں آپ؟ یہاں کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ آپ بے ہوش ہو گئی تھی۔
ہم آپ کو ہسپتال لائے ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمیں اپنا ایڈریس بتائیں، ہم آپ کو آپ کے گھر بحفاظت چھوڑ آئیں گے۔ سارم نے تحمل سے اس سے بات کی۔ وہ آدمی مر گیا کیا؟ روح کے ذہن میں ابھی تک اس آدمی کی لاش گھوم رہی تھی جو اس کے سامنے مر گیا تھا۔ جی ہاں، شاید اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ سارم ذرا سا مسکرایا تھا۔ لیکن انسان ایسے ہی مر جاتا ہے؟ روح نے بہکے کے لہجے میں کہا۔ اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھ کر سارم پھر بے ساختہ مسکرایا۔ جب موت آئی ہو تو وہ وجہ یہ طریقہ نہیں دیکھتی۔ انسان کیسے مرتا ہے، اس کی روح کیسے نکلتی ہے، یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اب ہم نے بھی سوچا تھا ہم اس آدمی کو گرفتار کر کے اپنے ماحول کو گناہوں سے پاک کریں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آدمی کو گرفتار کرتے، اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اب آپ ہمیں اپنا ایڈریس بتائیں، ہم آپ کو آپ کے گھر چھوڑاتے ہیں۔ سارم نے جیسے بات ختم کرنا چاہی۔ ایڈریس؟ مجھے تو ایڈریس نہیں پتا، مجھے تو یہاں آئے ہوئے بھی صرف 3 دن ہوئے ہیں۔ روح نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ بتائیں کہ کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ ہم آپ کو ان تک پہنچا دیں گے۔ اس ملک کی پولیس کو عام آدمی کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ اس نے جلدی سے بتایا۔ نہ جانے کیا وقت ہوا تھا، یارم گھر آ چکا ہوگا، نہ جانے کتنے وقت سے وہ گھر سے غائب ہے۔ اس نے پریشانی سے سوچا، جبکہ نظروں میں ابھی تک اس شخص کی لاش گھوم رہی تھی۔ آپ اپنے شوہر کا نام بتائیں، سارم نے نرمی سے کہا۔ ڈیول۔ اسے نام لیتے ہوئے عجیب سا لگا۔ کیا سوچے گا یہ پولیس والا؟ اس کے شوہر کا نام کتنا عجیب ہے، جبکہ سامنے کھڑے پولیس والے نے واقعی حیرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ڈیول؟ خیر، میں تو ایک ہی ڈیول کو جانتا ہوں۔ اپنے جانے کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ کیا مجھے ان کے بارے میں مزید کچھ معلومات دے سکتی ہیں؟ سارم نے اپنی سوچ کو جھٹلا کر پھر سے نرمی سے پوچھا۔ ان کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی، مگر وہ یہاں پر کام کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ خضر بھائی، شارف بھائی اور لیلا بھی ساتھ میں کام کرتے ہیں۔ اس نے سامنے کھڑے انسان کو ایک اور جھٹکا دیا تھا۔ سارم کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی اس لڑکی کو اس طرح سڑک پر تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ خضر، لیلا، شارف کو وہ جانتا تھا۔ کیا وہ جو کچھ سوچ رہا ہے وہی تھا یا کچھ اور؟ وہ بری طرح الجھتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ خضر نے ہر جگہ پتہ کروا لیا تھا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اسے اصل بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر یارم اتنا پریشان کیوں تھا؟ اسے کیا مطلب تھا اس لڑکی سے؟ اچھا ہی تھا جو اس سے جان چھوٹ رہی تھی، لیکن یارم پاگلوں کی طرح اس کا ہر طرف پتہ کروا رہا تھا۔ یارم نے ہر جگہ اپنے آدمی لگا دیے تھے جو کہ روح کو ڈھونڈنے میں مصروف تھے، جبکہ لیلا بہت پرسکون ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ جسے وہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے وہ اپنے آپ ہی چلی گئی۔ سب نے یہی کہا تھا کہ اچھا ہی ہے کہ اس کی جان چھوٹ گئی۔ وہ اس لڑکی کو کب تک سنبھالتے؟ آج نہیں تو کل اس نے چلے ہی جانا تھا، لیکن یارم کو نہ جانے کیا مسئلہ تھا جو ہر طرف اس لڑکی کے بارے میں پتہ کروا رہا تھا، اور کسی میں اتنی ہمت بھی نہ ہو رہی تھی کہ اس کے قریب جا کر اس سے وجہ پوچھتے، کیونکہ اس وقت وہ اتنے غصے میں تھا کہ اس کے قریب جانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ ایک بات تو کلیئر تھی کہ اب اگر وہ اسے مل گئی تو وہ روح کو جان سے مار دے گا۔ ان لوگوں نے پہلی بار یارم کو کسی کے لیے اتنا پریشان ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یارم کی پریشانی کی وجہ کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ جی ہاں، یہی میرے شوہر کی کام کرنے کی جگہ ہے، آپ مجھے بالکل ٹھیک جگہ پر لائے ہیں، روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ ورنہ اس سے پہلے تو اتنی پریشان تھی کہ نہ جانے وہ اس تک پہنچ بھی پائے گی یا نہیں۔ آئے میں آپ کو اندر تک چھوڑ دیتا ہوں، سارم نے کہا۔ نہیں تھینک یو، آپ نے میرے لیے اتنی پریشانی اٹھائی، اب میں چلی جاؤں گی۔ وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، پریشانی کیسی؟ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ سارم کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکان تھی۔ آئیے میں آپ کو آپ کے شوہر کے حوالے کر کے ہی جاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، جبکہ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی، جتنی معصوم یہ لڑکی بننے کی کوشش کر رہی ہے اتنی ہے نہیں۔ ڈیول کی بیوی اتنی معصوم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ لڑکی پچھلے 3 گھنٹے سے اسے بے وقوف بنا رہی تھی، اور وہ بنا جا رہا تھا، اور اگر نہیں تو یقیناً یہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی۔ جو بھی تھا ابھی اسے پتہ چل ہی جانا تھا۔ وہ ہال کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ساتھ میں اس کے لیے بھی دروازہ کھولا، جبکہ ہال میں سارم کو داخل ہوتے دیکھ کر یارم کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت وہ اس کی شکل تو ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس کے پیچھے روح کو دیکھا تو غصہ کنٹرول کرنا مزید مشکل ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور سارم کے پیچھے سے روح کا بازو کھینچ کر آگے کیا، اور بنا سوچے سمجھے دھڑا دھڑ 4-5 تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیا۔ کس کی اجازت سے تم نکلی تھی فلیٹ سے؟ میں نے منع کیا تھا نا؟ اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچے غصے سے پھنکارا تھا، جبکہ روح نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ ہال میں سناٹا چھا چکا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ یارم اسے بخشنے والا نہیں ہے، لیکن سب کو یہی لگا تھا کہ یارم ایک گولی کا استعمال کرے گا۔ روح نے بمشکل کچھ بولنے کی کوشش کی، ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ وہ پہلے سے ہی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن یارم کے رویے نے اس کی روح تک ہلا دی۔
یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑتے ہوئے اسے دور پھینکا۔ وہ جا کر دیوار سے لگی اور وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، جبکہ سارم اپنے سامنے یہ کارروائی ہوتے دیکھ کر حیران پریشان کھڑا تھا، جبکہ یارم اب ریلیکس لگ رہا تھا۔ آپ کو یہاں تشریف لانے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس نے غصے سے سارم کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی ہے، تو میں اسے تمہارے پاس چھوڑنے آیا تھا۔ کیا یہ سچ میں تمہاری بیوی ہے؟ سارم نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، یہ لڑکی میری بیوی ہے، اور تم اس لڑکی سے کم از کم 10 فٹ کی دوری پر رہو گے۔ اب تم جا سکتے ہو، تم اپنی ڈیوٹی کر چکے ہو۔ اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے شادی کب کی؟ سارم کا بھی مزید تشویش کرنے کا ارادہ تھا۔ یہ لکھا ہونا چاہیے تھا تفتیش کرنے کا ارادہ تھا۔ سوری، میں تمہیں انوائٹ کرنا بھول گیا۔ یارم نے جیسے بات ختم کی تھی۔ مطلب تم نے سچ میں شادی کی ہے؟ کیا یہ سچ میں تمہاری بیوی ہے؟ وہ اب بھی بے یقینی سے بول رہا تھا۔ واپسی کا راستہ اس طرف ہے۔ یارم نے ہال کے مین گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اس سے مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے باوجود بھی سارم وہاں سے نہیں گیا، جبکہ خضر اور شارف کو لگا تھا کہ وہ سارم کو سچ بتائے گا۔ یہ لڑکی اس کی بیوی نہیں تھی، وہ صرف غلط فہمی کی بنا پر ان تک پہنچی تھی۔ وہ کیوں اس سے جھوٹ بول رہا تھا؟ یارم نے ایک نظر ہال میں کھڑے ہر انسان پر ڈالی اور پھر دیوار سے چپکی بیٹھی روح کو دیکھا جو مسلسل رو رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا، جبکہ اب سارم کے ساتھ باقی سب بھی بے یقینی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ گاڑی میں بھی وہ مسلسل روتی رہی۔ یارم نے ایک لفظ بھی نہ کہا اور اسے گھسیٹتا ہوا فلیٹ کے اندر لا کر پٹکا۔ اگر تمہیں یہاں فلیٹ میں گھٹن ہو رہی تھی تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ باہر کیوں نکلی؟ وہ بالکل اس کے قریب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ مجھے لگا آپ آنے سے پہلی اور آخری غلطی تھی۔ میں آخری بار بتا رہا ہوں، اگر اب تم اس فلیٹ سے باہر نکلی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، اپنے پیروں پہ کبھی چل بھی نہیں پاؤ گی۔ باہر نکلنا تو دور کی بات۔ وہ غصے سے اس کے منہ پر پھنکارا تھا۔ سوری، وہ بہت مشکل بولی، جبکہ یارم اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ کافی دیر اپنے کمرے میں رہنے کے بعد وہ شاور لے کر باہر آیا تو روح یہاں کہیں نہیں تھی۔ مین گیٹ کھلا تھا، مطلب کہ اس سب کے باوجود وہ پھر سے کہیں جل گئی۔ وہ تیزی سے مین گیٹ کی طرف آیا، لیکن وہاں پر روح کی چپل پڑی دیکھی۔ ایک چپل یہیں پڑی تھی اور ایک چپل پہن کر تو جانے سے رہی۔ وہ دروازہ ایسے ہی کھلا چھوڑ کر روح والے کمرے کی طرف آیا تو اندر سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ وہ پلٹا، مین ڈور بند کیا اور کچن میں آیا۔ سوچا فی الحال کچھ ہلکا پھلکا سا ہی بنا لے، لیکن فریج کھولا تو وہاں کھانا آلریڈی بنا ہوا تھا۔ شاید وہ کھانا بنا کر کہیں باہر نکلی تھی۔ کل باتوں باتوں میں اس نے پوچھا تھا کہ آپ کو بریانی پسند ہے۔ اب اسے سمجھ میں آیا کہ اس نے کیوں پوچھا تھا۔ اس کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ کھانا گرم کر کے اس نے ٹرے میں رکھا اور روح کے کمرے میں لایا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ جلائی تو دیکھا وہ کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر زمین پر بیٹھا اور ٹرے اس کے سامنے رکھا۔ جانتی ہو روح، میں پچھلے 20 سال سے اس ملک میں رہ رہا ہوں۔ آج تک میں اسی کی گلیوں کو نہیں سمجھ پایا۔ میں کیسے مان لوں کہ فقط 3 دن میں تم اس ملک کو سمجھ چکی ہو؟ مجھے بتائے بنا مجھ سے پوچھے ایسے ہی کہیں نکل گئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے پچھلے 5 گھنٹے سے میں کتنا پریشان تھا۔ جتنے زندگی کے دن نہیں دیکھی تم نے، اتنی دشمن ہیں شہر میں میرے۔ کہاں سے لاتا میں تمہیں، کہاں سے ڈھونڈتا روح؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس بیٹھا بول رہا تھا۔ پچھلے 5 گھنٹے سے میں نے بس یہ ایک بات سوچی ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ روح، یہ ملک جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ دکھاوا ہے، یہ اصل کچھ بھی نہیں۔ یہاں ہر انسان کے 2 چہرے ہیں۔ روح نے اس سر اوپر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھوں کے نشان اس کے چہرے پر واضح تھے۔ روح، اگر تم نے دوبارہ ایسی غلطی کی نا تو میں دوبارہ تم پہ ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم دوبارہ ایسا نہیں کرو گی۔ میں جلدی ہی تمہارے لیے کوئی اور گھر کا انتظام کر دوں گا۔ اب رونا دھونا بند کرو، یہ ناراضگی ختم کرو اور کھانا کھاؤ۔ روح نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے اتنے پیار سے منائے گا۔ اس کے اتنے پیار سے بات کرنے پر روح کو پھر سے رونا آنے لگا اور وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن اس بار اپنے ہاتھوں میں منہ چھپا کر نہیں بلکہ یارم کے سینے میں سر دے کر۔ I'm sorry، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ اسے اپنی باہوں میں بھرے اپنے سینے سے لگائے یارم کا آدمی بھول چکا تھا کہ وہ کون ہے۔ آپ دوسرے کمرے میں کیوں سوتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ اچانک چونکا تھا، پھر سنبھل کر بولا،
मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ इस रिश्ते को समझने के लिए। एक अनजान शख्स के साथ सारी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है रूह। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ किसी किस्म का कुछ समझौता करो। जहाँ खुशियाँ हो वहाँ समझौता नहीं होता, लेकिन इसके लिए पहले मोहब्बत का होना ज़रूरी होता है। खाना तो खिला दिया, एक कप चाय मिलेगी? यारम ने इसे मौजू से हटाया। मैं पहले नमाज अदा कर लूं? उसने पूछा। वाई नॉट? वो उठकर वजू करने चली गई तो यारम ने अपना लैपटॉप उठा लिया। वह तकरीबन 5 मिनट में नमाज पढ़कर फारग हुई और उसके लिए चाय बना कर लाई। ये क्या, आज तुम्हारी नमाज इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गई? दुआ नहीं मांगी क्या? उसने चाय का कप थामते हुए पूछा। चाय बनानी थी ना, इस वजह से चाय बनानी थी ना, उसने वजह बताई। दुआ मांगती रहा करो, दुआओं में बहुत असर है। वो मुस्कुराया था। आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। आपको पता है आपके दोनों गाल पे डिंपल्स हैं? उसने एक्साइटेड होकर उसकी मालूमात में इजाफा किया था। क्या बात कर रही है, मुझे तो पता ही नहीं था। वो खुलकर हंसा। आप एक डिंपल मुझे दे देना, तुम दोनों रख लो। आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हैं, माशाल्लाह। उसने खुलकर तारीफ की थी। बस तुम्हारी सदका जारिया वाली बात पर अमल कर रहा हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, मैं अब सोने जा रही हूँ, रूह ने उठते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ चल दी। सुनो, उसने पुकारा। जी? वो पलटी थी। दुआ मांगती रहा करो, वो मुस्कुराकर बोला और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। यारम से किसी ने सवाल पूछने की हिम्मत ना की और ना ही वो किसी को जवाब देना जरूरी समझता था। हाँ, लेकिन लैला उसे घूरे जा रही थी, जिसका इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इंस्पेक्टर साहब ने नहीं कहा कुछ भी। मेरे जाने के बाद उसने खुद ही बात शुरू की। नहीं, तुम्हारे जाने के बाद वो भी निकल गया था। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुमने सारिम के सामने झूठ क्यों बोला? जानते हो, जब वो लड़की चली जाएगी तब हमारे खिलाफ गवाही दे सकती है, और अगर उसने गवाही ना भी दी तब भी बुरी फंसेगी। बात की बाद में देखी जाएगी। फिलहाल तो वो यही है हमारे साथ। कल हमारा एक आदमी मारा गया, वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। उसने खुदकुशी कर ली। उसके घर वालों को एक मोटी रकम भेज दो और अफसोस के लिए भी चले जाना। मुझे जरूरी काम है, वरना मैं खुद ही चला जाता। तभी शारिफ कमरे में दाखिल हुआ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा यार, इस तरह से किसी के मरे हुए घर वालों को देखकर मुझे बहुत अजीब लगता है। अफसोस होता है जब वो लोग अपने बिछड़े हुए को रोते हैं। वो बेचारा तो हमारे साथ काम करते करते ही मारा। शायद अब वो लोग हमें कसूरवार समझ रहे होंगे। उसे 4 साल पहले सजाए मौत सुनाई गई थी, यानी कि फांसी। तब उसे मैंने बचाया था। अगर वो तब मर जाता ना, तो उसके घर वाले 4 साल से रो रहे होते। लेकिन अब वो उसे अच्छे अल्फाज में याद करके रो रहे होंगे। और उसने अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ किया है, और अपनी जिंदगी की उम्मीद पहले ही खो चुका था। उसके अंदर जीने की ख्वाहिश वैसे भी नहीं थी, लेकिन वो मेरे साथ काम करना चाहता था, मेरे लिए कुछ करना चाहता था। वो अच्छा था, लेकिन एक मशीन से कम न था। मैं ये नहीं कहता कि मुझे मेरी टीम में जिंदा दिल लोग चाहिए, लेकिन ऐसे अधमुर्दा लोगों के लिए भी मेरी टीम में कोई जगह नहीं है। तुम दोनों जाओ और उसने लड़की को भी साथ ले जाओ। जब से आई है उसने काम तो कुछ किया नहीं है, जबकि अपना फैसला सुना चुकी है कि वो यहाँ से वापस नहीं जाने वाली। खिजर ने इसकी बात मुकम्मल की। अच्छी लड़की है वो, शारिफ मुस्कुराया था। वो सदीक की बेटी थी शारिफ, खिजर ने गुस्से से कहा, क्योंकि वो इसकी रंगीन तबीयत से अच्छे से वाकिफ था। लेकिन फिर भी वो इतना गिरा हुआ तो हरगिज ना था कि सदीक की बेटी के साथ कुछ ऐसा वैसा करता। वो तो इन लड़कियों के पास जाता था जो खुद ही उसे वेलकम करती थी। सारा दिन रूह बस एक ही बात सोचती रही। वो आदमी जो उसके सामने मरा था, उसने डेविल का नाम लिया था। पुलिस वाले ने उससे पूछा था कि डेविल का आदमी है क्या, तो उसके लिए काम करता है, तो उसने इनकार कर दिया था। इसका कहना था कि वो किसी डेविल को नहीं जानता। और फिर जब उसने इस पुलिस वाले के सामने डेविल का नाम लिया, वो कैसे अजीब नजरों से उसे घूरने लगा था। लेकिन फिर ये भी तो कहा था कि वो न जाने किस डेविल की बात कर रही है, वो तो एक ही डेविल को जानता है। लेकिन ये बात तो लिए ठीक लेकिन ये बात तो इसके लिए ठीक हो गई। इंस्पेक्टर इसके शोर को जानता था, तो उसे उस तक पहुंचा दिया। उसे इस इंस्पेक्टर को थैंक यू जरूर बोलना चाहिए, लेकिन ये तय था कि अब वो घर से निकलने की गलती कभी नहीं करेगी। न जाने कितने परेशान हुए होंगे ये मेरे पीछे, न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा होगा मुझे। मैं भी ना बेवकूफ़ों की तरह उठकर चल दी। आज क्या बनाऊं उनके लिए? वो फ्रिज खोले हुए सोच रही थी, जिसके अंदर सब सामान मौजूद था। सर, यहाँ सिगरेट पीना अलाउ नहीं है, पेट्रोल पंप का वर्कर उसके करीब आकर बोला। क्यों? पेट्रोल पंप है, आग लग सकती है, उसने बताया। और तुमने जो किसी की जिंदगी में आग लगाई है उसका क्या क्या मतलब है आपकी इस बात का? वो आदमी गुस्से से बोला। एक 13 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करके तुमने उसकी जिंदगी को आग ही तो लगाई है। इस लड़की को मेरे साथ अफेयर चल रहा था, रोज गिफ्ट और पैसे मांगती थी मुझसे।
اتنی چھوٹی بچی نہیں تھی جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو. میں نے بس اپنی دی ہوئی رقم وصول کی ہے اور ویسے بھی کورٹ سے باعزت بری ہو چکا ہوں. وہ آدمی بولے ہی جا رہا تھا جب اس نے اپنے پیٹ پر کچھ محسوس کیا اور پھر درد سے بلبلا اٹھا. کورٹ سے تم بری ہو چکی ہو لیکن ڈیول کی عدالت میں نہیں. اور کوئی بھی زناکار ڈیول کی عدالت سے اس طرح سے بری نہیں ہوگا. ڈیول کی عدالت میں اس گناہ کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے. پیٹرول ہولڈر سے پیٹرول کا پائپ نکالا. وہ درد سے بلبلاتے ہوئے آدمی کے منہ میں ڈال دیا. تم جانتے ہو وہ لڑکی خودکشی کر چکی ہے. اس نے اپنی زندگی ختم کر لی تم جیسے انسان کے لیے. تم نے کہا ایک 13 سال کی بچی تم سے تحفے رقم لیتی تھی لیکن میری نظر میں وہ ایک چھوٹی بچی تھی. پیٹرول اس آدمی کے اندر تک جا چکا تھا. سانس پھولنے لگی تھی لیکن یہاں سانس لینے کی اجازت دے کون رہا تھا؟ انصاف تھا، ڈیول کا انصاف ہر زناکار کے لیے. اس نے جھٹکے سے زمین پر پھینکا اور اپنی جیب سے سگریٹ نکالا. ماچس کی تیلی سے اپنا سگریٹ جلایا اور وہی جلتی تیلی اس آدمی پر پھینک دی اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل گیا. اسے نہ اس آدمی سے مطلب تھا نہ ہی اس پیٹرول پمپ سے. اسے آج ہی پتا چلا تھا کہ اس پیٹرول پمپ میں وہ اکیلا نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے ورنہ اس کام کے لیے اسے کوئی اور جگہ کا انتخاب کرنا پڑتا. وہ گھر آئے تو شرٹ پہ سرخ خون کے دھبے تھے. شاید اس آدمی کے پیٹ پر بلیڈ چلتے ہوئے لگا تھا. اس نے گھر جاتے ہی کپڑے چینج کرنے کے لیے اپنے کمرے کا رخ کیا لیکن روح اسے دیکھ چکی تھی. وہ فوراً دوڑ کر اس کے پاس آئی. کیا ہوا ہے آپ کے؟ یہ خون کہاں؟ چوٹ لگی ہے آپ کو؟ ایک پل میں ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. وہ مجھے چوٹ نہیں لگی، وہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا راستے میں، اسے اسپتال پہنچا رہا تھا، شاید کپڑوں پہ یہ دھبے لگ گئے. اب ٹھیک ہے نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی. وہ مسکرایا. میں بالکل ٹھیک ہوں، چینج کر کے آتا ہوں پھر اطمینان سے دیکھ لینا. اس کا گال تھپ تھپا کر اپنے کمرے میں چلا گیا. جبکہ روح ایک بار پھر سے جائے نماز پر بیٹھ گئی. وہ کمرے سے باہر نکلا تو اسے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا. یہ لڑکی کیوں مجھے اتنا گناہ گار کر رہی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھا. ڈیول نے اپنے آفس میں اعلان کیا تھا کہ اب یہاں پر روح کا ذکر بالکل بھی نہیں کیا جائے گا. وہ جہاں ہے بالکل ٹھیک ہے. جب اس کے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا اسے بھیج دیا جائے گا. اس بات سے لیلا کی پریشانی اور بڑھنے لگی لیکن اب آفس میں اس کا ذکر بھی منع کر دیا گیا تھا جبکہ لیلا کو اس کے گھر جانے کی بھی اجازت نہ تھی. ڈیول کا کہنا تھا کہ سب اپنے اپنے کام پر دھیان دو جبکہ خضر کو ایک ہی پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ آخر وہ کے گھر والوں کو پتہ کیوں نہیں کر رہا یا کیوں نہیں کرنے دے رہا. لیکن پھر بھی خضر چپ نہ رہا. وہ یارم سے چھپا کر روح کے گھر والوں کو ڈھونڈنے لگا لیکن یہ بات بھی ڈیول سے چھپی نہ رہی. آج نہیں تو کل اس لڑکی نے چلے جانا ہے. اس لڑکی کے گھر والوں کو پتہ کرنا چاہیے وہ کس کی بیوی ہے. اگر مجھے لگا کہ ایسا کرنا چاہیے تو میں خود کر لوں گا. تم اپنے کام پر دھیان دو. اس کے انداز میں غصہ دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گیا. اب 1 مہینہ گزر چکا تھا. روح اس کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. یارم نے اپنا گھر بدلوانے کے بارے میں سوچا تو اس نے کہا کہ وہ یہی ٹھیک ہے. یارم نے اسے باہر پارک میں بیٹھنے کی اجازت دے دی لیکن وہ ان عورتوں سے باتیں نہیں کر سکتی تھی. لیکن پھر بھی اگر وہ سامنے آ جائیں تو حال و خیریت پوچھ لیتی تھی لیکن یارم سے چھپ کر. شارف اور خضر ہر دوسرے تیسرے دن اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھانے آتے تھے جبکہ لیلا کو یہاں آنے کی اجازت نہ تھی. اس نے ڈیول والی بات کا ذکر بھی اس کے سامنے کیا تھا جب اس نے کہا کہ یہاں ہر کوئی اپنے آپ میں ایک ڈیول ہے. ڈیول مطلب؟ روح نے پوچھا. ڈیول مطلب شیطان، یارم نے بتایا. استغفر اللہ، آپ کوئی شیطان تھوڑی ہیں. اس کی بات پر چہرے پر ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا پھر غائب ہو گیا. میرا نام یارم ہے، یارم کاظمی. تو مجھے یارم کہا کرو. میں کیسے آپ کو یارم کہوں؟ وہ شرمائی تھی. کیوں نہیں کہہ سکتی؟ یہ میرا نام ہے. وہ پوچھنے لگا. آپ کے نام کا مطلب؟ وہ کچھ بولتے ہوئے خاموش ہو گئی. ہاں بولو نام میرا. میرے نام کا مطلب دلبر، محبوب، صنم ہے نام. وہ اس کے چہرے پر شرم و حیا دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا. آج وہ اس کے لیے فون لے کے آیا تھا تاکہ دن میں اس سے بات کر سکے. سارا دن اس کی نظریں اس کا انتظار کرتی تھی. پھر کل تو اس نے کہہ دیا تھا سارا دن اس سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. میرا دل کرتا ہے آپ سے باتیں کرنے کو. آپ کام سے تھک کر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر چلے جاتے ہیں. سارا دن مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا. اس نے معصومیت سے منہ بنا کر کہا تھا. اچھا، میں کل تمہارے لیے موبائل لے آؤں گا. پھر جب تمہارا دل کرے تو مجھے فون کر لینا. کیا آپ میرے لیے فون لیں گے؟ پھر تو میں فاطمہ بی سے بھی بات کروں گی. وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی. نہیں، ہرگز نہیں. تم سوائے میرے اور کسی سے بات نہیں کر سکتی اس فون پر. اس نے غصے سے کہا تھا. لیکن میں جب سے یہاں آئی ہوں ایک بار بھی پاکستان فون نہیں کیا، امی سے بات نہیں کی، رانیہ آپی، تانیہ آپی، ماریا آپی، کسی سے بھی نہیں. آواز تک نہیں سنی کسی کی. وہ اداسی سے بولی تھی. ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں فون لے کر نہیں دوں گا. میں نہیں چاہتا کہ تم میرے علاوہ کسی سے بات کرو. اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. جب تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے پیچھے آئی. اچھا ٹھیک ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، صرف آپ سے کروں گی. لیکن آپ تو ان سے بات کر کے ان کی خیریت پوچھ سکتے ہیں نا. آپ کے پاس ہے نا امی کا نمبر؟
रूह ने पूछा। हाँ, मैं अक्सर इनसे बात करता रहता हूँ, सब कुछ ठीक है। उसने झूठ बोला और आज उसके लिए फ़ोन ले आया था, लेकिन उसके अलावा इस फ़ोन में सब नंबर ब्लॉक थे, यहाँ तक कि वो पुलिस में भी फ़ोन नहीं कर सकती थी। अगर इसे इतनी समझ होती तो वो ज़रूर पूछती, क्या तुमने वाक़ई ही शादी कर ली है? सारिम अब तक बेयकीनी से कॉफ़ी शॉप में बैठा था। उसके सामने यारिम बैठा आराम से कॉफ़ी पी रहा था। मैं तुम्हारे बचपन का साथी हूँ यारिम, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे बुलाया तक नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम झूठ बोल रहे हो। ये शादी नहीं हुई। सारिम कब से बोले जा रहा था, लेकिन यारिम कब से करीब बैठी उसकी बेटी के गालों को छू रहा था। माहिरा स्कूल क्यों नहीं गई? उसने सारिम की बात को इग्नोर करते हुए माहिरा से पूछा। माया की तबीयत खराब थी चाचू। मायरा की तबीयत खराब थी चाचू। अरबी तर्ज और लहजे की वजह से वो उर्दू नहीं बोल पाती थी, और फिर जब बोलने की कोशिश करती तो अक्सर उसकी जबान तोतला जाती। पहले मेरी बात का जवाब दो, सारिम ने कहा। मैं ज़रूरी नहीं समझता। उसने एक ही जुमले में जवाब देकर फिर से मायरा के साथ मसरूफ हो गया। हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं ना यारम? सारिम ने पूछा। अच्छा, क्या ऐसा था कभी? सदीक मेरा दोस्त था, बहुत प्यारा दोस्त, लेकिन तुमने क्या किया? वो धीमी आवाज में घुराया था। मैं अपना फर्ज निभा रहा था यारम, वो इसी के अंदाज में बोला। और मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। मेरा फर्ज मुझे मेरे फर्ज के साथ गद्दारी करने वालों से दोस्ती करने की इजाजत नहीं देता। यारम, हम एक साथ दुबई आए थे। तुमने और सदीक ने गलत रास्ता पकड़ा। सदीक अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। यार, मैं तुम्हें सजा नहीं होने दूंगा। कानून और इंसाफ से हटकर, कानून और इंसाफ, हमें तुम्हारा कानून इंसाफ नहीं चाहिए। सारे, हम अपना कानून खुद बनाते हैं। फिलहाल मैं तुमसे ये सारी बातें करने नहीं आया, मैं सिर्फ माहिरा से मिलने आया था। वो माहिरा का गाल चूमते हुए उठा था। क्या तुम इस लड़की से मोहब्बत करते हो यारिम? सारिम ने पूछा। उसका जवाब मैं तुम्हें कुछ दिन बाद दूंगा। हो सकता है कुछ दिन बाद मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े। बस इतना कहकर वो निकल गया, जबकि सारिम उसे आता हुआ देख रहा था। प्यार, मोहब्बत, फैमिली, इन सब चीज़ों से बहुत दूर था ये इंसान। बल्कि इंसान था ही कहाँ। सारिम बचपन से जानता था उसे। या अल्लाह, यारिम को कभी इस लड़की से मोहब्बत ना हो, वरना इस बेचारी लड़की का क्या बनेगा। क्योंकि यारिम का जो रूप मैंने देखा है वो किसी ने नहीं देखा। इसका पागलपन इस लड़की को मार देगा। बचपन में इतने खिलौने के लिए यारिम का पागलपन देखा था, और सच तो यह है कि वो भी एक खिलौने से ज्यादा उसके लिए कुछ ना होगी। एक मासूम लड़की को उसके हाथों बर्बाद मत होने देना। आज लैला का बर्थडे है और वो चाहती है कि हम उसके साथ पार्टी करें। शारिफ ने आकर उसे बताया। हाँ, तुम लोग जाओ, मैंने कहाँ मना किया है, यारिम ने कहा, जबकि ध्यान सारा लैपटॉप की स्क्रीन पर था, जहां एक मिनी स्क्रीन पर हैकिंग सिस्टम से किसी का मोबाइल फोन खुला था, जिसे यारिम बहुत गौर से देख रहा था। डेवल, जब से ये लड़की रू आई है तुम तो इसी के पीछे पड़ गए हो। तुम्हें ख्याल ही नहीं रहा लैला का? उसने स्क्रीन पर नजरें जमाए देखा जहां रू का मोबाइल सिस्टम खुला हुआ था। वो रू के एक एक मूवमेंट पर नजर रखता था। लैला का रोज रोज रोना धोना देखकर आज शारिफ ने उसके सामने मुंह खोला था। रू से पहले भी लैला मेरे लिए काम करने वाली एक वर्कर थी, और अब भी है। इससे ज्यादा ना वो पहले कभी कभी कुछ थी और ना ही आगे कुछ होगी। अब मजीद कोई बकवास करने की जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से, मैं अपना काम कर लूँ। वो प्यार करती है तुमसे, शारिफ ने कहा। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा है उसे मुझसे प्यार करने के लिए। दिमाग खराब कर रखा है उस लड़की ने, और तुम दोनों ने भी मेरा। अगर अब तुमने ये प्यार का जिक्र मेरे सामने किया तो गोली मार दूंगा, उसे भी और तुम लोगों को भी। वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोला और लैपटॉप उठाकर फेंक दिया। मैं पार्टी का कहने आया था, हम सिर्फ वर्कर नहीं हैं, दोस्त भी हैं। तुमने कहा था एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना कोई एहसान तो नहीं। शारिफ ने घबराते हुए 2 कदम पीछे हटाए। फाइन, मैं आ जाऊंगा, अब जाओ यहाँ से, उसने घूरते हुए कहा। तो शारिफ बाहर निकल गया। फिर दरवाजे पे मुंतजिर मासूमा लैला को देखा। जरा सा मुस्कुराया। मिशन डन, उसने लैला के हाथ पर ताली बजाते हुए कहा। बस अब मेरा काम हो जाएगा, लैला ने कुछ सोचते हुए कहा। सर, गोली मार देंगे, मैं तुम लोगों के साथ शामिल नहीं हूँ, मासूमा ने कहा। तुम्हारा नाम किससे कहीं नहीं आएगा लड़की, लेकिन डेवल को 1-2 पैग से नशा नहीं चढ़ता। हमें कुछ बड़ा करना होगा। क्यों ना हम डबल डोज पिल्स यूज करें? शारिफ ने मशवरा दिया। आहिस्ता बोलो बेवकूफ, अगर इस राइट हैंड ने सुन लिया तो प्लान शुरू होने से पहले ही वो हमें गोली मार देगा। तुम लोगों को तो फिर गोली मार के आसान मौत देगा, मुझे ब्लेड से मारेगा। और इतना करो जितना मैंने कहा है, और वैसे भी मैं तुम सबकी होने वाली मालकिन हूँ, तो मेरा आर्डर फॉलो करो। ना फॉलो करना तुम पर फर्ज है, लैला ने अदा से कहा। वो जल्दी घर जाना चाहता था, लेकिन लैला के बर्थडे की वजह से उससे यहाँ आना पड़ा।
یہ کلب لیلا چلاتی تھی۔ دنیا کے سامنے اسے کوئی کام تو کرنا ہی تھا۔ ویسے پولیس کی نظر میں وہ ڈیول یعنی یارم کا آدمی کے ساتھ کام کرتی تھی، جس کی دبئی میں ایک میڈیسن کمپنی تھی۔ یہ کام صرف وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، ورنہ اصل کام اور اصل مشن ان کے کچھ اور تھے۔ کرائم کی دنیا میں انہیں ہر کوئی جانتا تھا۔ دبئی ان کا اصل ٹھکانہ تھا۔ صدیق اس کا بہت وفادار آدمی تھا۔ وہ 20 سال پہلے اس کے ساتھ پاکستان سے یہاں آیا تھا۔ تب اس کا جان و عزیز دوست سارم اس کے ساتھ تھا، لیکن وقت کے ساتھ سارم نے اپنی راہ بدل لی۔ سارم کو ڈان ڈیول کو پکڑنے کا کام دیا گیا تھا۔ پچھلے 6 سال تو وہ اس کے پیچھے پڑا تھا، لیکن کوئی بھی ایسا ثبوت جو اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دے سارم کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ سارم کا کہنا تھا کہ وہ یہ راستہ چھوڑ دے، اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں، جبکہ یارم کا جنون اسے یہ کام چھوڑنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جس آدمی کے آگے کام کرتا تھا اسے مار کر اس نے اس کی کرسی سنبھالی تھی، اور پھر ایسے کئی لوگوں کو مار کر سیڑھیاں چڑھتا وہ ڈیول بنا تھا۔ شارف نے اس کے ڈرنک میں ڈبل ڈوز پلز ملائی تھی، جس کا پہلا سپ لیتے ہی اس نے لیلا کی طرف دیکھا تھا۔ لیلا نے گھبرا کے نظریں چڑھائیں۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ سمجھ چکا ہے کہ اس کی ڈرنک میں کچھ ملایا گیا ہے۔ I'm sorry۔ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر لیلا منمنائی۔ اگر آج تمہارا جنم دن نہیں ہوتا تو میں برسی ضرور بناتا۔ ڈرنک ایک ہی سپ میں ختم کرتا گلاس وہیں پھینکتا وہ نکل گیا۔ ادھر اسے روکو، اس کی ڈرنک میں ڈبل ڈوز پلز ہیں، وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکے گا، لیلا نے فکر بندی سے کہا۔ وہ یارم کاظمی ہے لیلا، ایسی چھوٹی موٹی پلز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ نشے کبھی اپنے آپ پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ ڈونٹ وری۔ وہ گھر آیا تو روز کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ پہلے ہی اسے فون کر کے بتا چکا تھا کہ آج وہ جلدی نہیں آئے گا کیونکہ اس کے ساتھ کام کرنے والے ورکرز کا برتھ ڈے ہے۔ میں نے کہا تھا نا کھانا کھا کر سو جانا، تم ابھی تک میرا انتظار کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ وہ بہت وقت ہو چکا ہے روح، اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ آپ شراب پی کے آئے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ شاید وہ نوٹ نہ کر پاتی، لیکن اس سے پہلے وہ کبھی اس کے اس طرح سے قریب نہیں آیا تھا، اور اس کی آواز میں خمار تھا۔ میں بالکل تھوڑا سا ہی اپنے ہونٹوں سے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے بولا۔ آپ جائیں آرام کریں۔ روح کو اپنی باہوں میں لیے یارم کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے یارم نے اس کے بال کھول دیے۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ روح نے اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ اور اگر میں تمہیں آج خود سے دور جانے کی اجازت نہ دوں تو؟ اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے آج آپ کو؟ کہیں پیار تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ لگتا ہے میری دعا پوری ہو گئی۔ روح نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پیار تو تمہیں دیکھتے ہی ہو گیا تھا، اس دن جب تم بنا بتائے کہیں چلی گئی۔ اس دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اور آج عشق ہو گیا ہے، اور اگر عشق ہو جائے تو دوری ناممکن ہو جاتی ہے۔ میرے پیار اور محبت نے بہت صبر کیا، لیکن کیا کروں، یہ عشق بے صبرا ہے، یہ تمہاری ہاں کا انتظار نہیں کرے گا۔ ایک ہی جھٹکے سے خود سے قریب کرتے ہوئے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ یارم میری بات سنے۔ وہ اسے اپنے والے کمرے میں لے کے آیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے بالکل قریب لیٹ گیا۔ یارم نہیں، آج کچھ مت بولو، آج سے تم میری ہو، صرف میری، یارم کاظمی کی۔ آج میں تمہیں اپنا بناؤں گا، اب تم مجھ سے کبھی دور نہیں جا سکتی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اپنے پیار پر کنٹرول کر سکتا تھا، لیکن تم نے دعائیں مانگ مانگ کر مجھے خود سے عشق کرنے پر مجبور کیا۔ اب تمہیں میرا ہونا ہوگا، ہمیشہ کے لیے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب تر کر لیا۔ روح کے بال اس کے چہرے پر بکھرنے لگے۔ اس نے پھونک مار کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ ایسے ہی طلسم پڑھ پڑھ کر تم نے مجھے خود سے پیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ مجھے بھی تو بتاؤ، یہ کون سا تعویذ عشق ہے؟ میں تو نہیں بتاؤں گی، روح نے شرارت سے کہا، جبکہ ہاتھ دونوں یارم کے ہاتھوں میں قید تھے۔ مت بتاؤ روح جان، آج یارم کاظمی اپنے سارے سوالوں کے جواب خود لے لے گا۔ اسے خود بھی جھکتے دیکھ روح نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ جب روح کے ہاتھ سے کانچ کی چوڑی ٹوٹی اور اگلے ہی لمحے یارم نے اسے خود سے دور پھینکا۔ اچانک اس جھٹکے کے لیے روح تیار نہ تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی، پھر شرمندہ سی ہو کر یارم کو دیکھنے لگی، جو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ یارم میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ روح اسے کچھ کہتی کیا وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یا خدا، یہ کیا کرنے جا رہا تھا میں؟ جس کام سے مجھے نفرت ہے، جس چیز سے مجھے گھن آتی ہے، وہی کام میں روح کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ میں روح کے ساتھ زنا کرنے جا رہا تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے جا رہا تھا، جسے دیکھتے ہی میرے دل کی دنیا بدل گئی، جسے دیکھتے ہی میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ فلیٹ سے باہر نکل آیا اور اپنے فون سے خضر کو کال ملانے لگا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ میں اور شارف ابھی لیلا کے کلب سے واپس آئے ہیں۔ کیوں، خیریت؟ ایسا کرو، ایک مولوی پکڑو، اسے لے کر میرے فلیٹ میں آ جاؤ۔ مولوی کیوں، خیریت ہے نا؟ اور اس وقت میں مولوی کا انتظام کہاں سے کروں؟
اس وقت تو کوئی مولوی نہیں آئے گا۔ میں نے نہیں کہا مولوی آئے گا یا نہیں، اس کے سر پر بندوق رکھو، اپنے ساتھ لے کر یہاں آؤ، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، اور اپنے ساتھ کچھ گواہ بھی لے آنا۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ مولوی کا انتظام کرنا اب ان دونوں کا کام تھا۔ کیا میری مزاحمت کی وجہ سے چلے گئے کیا؟ وہ مجھ سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اللہ جی، نہ جانے کتنا ناراض ہوئے ہوں گے مجھ سے۔ میں کیسے مناؤں گی؟ ابھی تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا، میں نے خراب کر دیا۔ کیا ضرورت پڑی تھی مجھے ہاتھ چھڑوانے کی؟ میں کیا کروں؟ کیا باہر جا کر دیکھوں؟ نہیں نہیں، اگر زیادہ غصے میں ہوئے تو پھر سے تھپڑ لگا دیں گے۔ ہاں تو کام بھی تو تھپڑ کھانے والا کیا ہے میں نے۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ باہر کچھ لوگوں کی آوازیں آنے لگی۔ یہ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ خود اٹھ کر دیکھتی، یارم واپس کمرے میں آ، اور اسے واپس کمرے میں آتا دیکھ کر وہ فوراً اس کے قریب آئی۔ یارم سچی میرا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ سمجھے ہیں، آپ کو خود سے دور نہیں کر رہی تھی، میں تو بس اپنا ہاتھ، سوری پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھ سے ناراض مت ہوں۔ اس کے سینے سے لگی وہ بری طرح رو رہی تھی۔ سنو میری بات سنو، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے کہنے لگا۔ میں سمجھ سکتا ہوں اس طرح سے فون پہ ہوئے نکاح کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جانتا ہوں تم اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہی، اسی لیے تم نے خود کو مجھ سے دور کیا، لیکن اب میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، ہمارا دوبارہ نکاح ہوگا، اور وہ بھی آج ہی۔ چلو باہر آؤ، میں نے گواہ نکاح خواہاں کو بلایا ہے۔ دوبارہ نکاح؟ ہاں دوبارہ نکاح۔ اب دوپٹہ سر پر لو اور باہر چلو۔ اس کا دوپٹہ خود اس کے سر پر ڈالتا اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا۔ وہ بہت سارے لوگ تھے، تقریباً سبھی یارم کے کام کرنے والے تھے، اور تقریباً سبھی حیران اور پریشان کھڑے تھے، لیکن سب سے زیادہ حیران تو لیلا تھی۔ مولوی صاحب نکاح کی رسم شروع کریں، یارم نے آرڈر دیا۔ ایک منٹ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ آنا، خضر نے اسے کہا، اور یارم کے کمرے میں آ گیا۔ جلدی بولو، یارم نے اس کے پیچھے آ کر کہا۔ ڈیور، یہ لڑکی پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے، اور نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا، تم تھوڑا صبر کر لو، پہلے اس کی طلاق کرواؤ، پھر تمہارا نکاح جائز ہوگا، اس طرح سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ خضر نے روح سے نکاح کی وجہ نہ پوچھی تھی، وہ خود ہی اس کی آنکھوں میں اس کے لیے چاہت دیکھ چکا تھا، اور آج سے نہیں، نہ جانے کتنے دن سے وہ روح کے لیے اس کی فکر مندی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے جذبات رکھتا ہے، یہ بات خضر پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ وہ آدمی مر گیا خضر، میں نے مار دیا اسے۔ یارب نے ایک اور دھماکہ کیا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ ہم سیدھے طریقے سے اس سے بات کر سکتے تھے، تمہیں اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مجھ سے میری روح کو چھیننے کی کوشش کی، اسے جننے کا کوئی حق نہیں تھا، روح کے نکاح میں تھی، تم سے ملنے سے پہلے ہی، خضر نے چھپا کر کہا۔ اب تو ہو گیا نا جو ہونا تھا، اب میری ہونے والی بیوی باہر میرا انتظار کر رہی ہے۔ اتنا کہہ کے یارم رکا نہیں بلکہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ خضر بے بسی سے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آیا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ لیلا آنکھوں میں آنسو لیے اس کے نکاح میں شامل تھی۔ مولوی صاحب نے پہلے یارم کا نکاح پڑھوایا اور پھر روح کی طرف آئے۔ روح نور ولد احمد خان، آپ کا نکاح سید یارم کاظمی ولد سید ابراہیم کاظمی کے ساتھ 50 لاکھ سکہ رج الوقت قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی کے الفاظ روح کے کان میں گونج رہے تھے۔ اس نے بے یقینی سے سامنے دیکھا۔ یہاں یارم اسے نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا۔ یارم ذرا سا مسکرایا اور اسے نظروں سے بولنے کا اشارہ کیا۔ قبول ہے، اس کے چہرے کو دیکھتے وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ سوال پھر سے دہرایا گیا۔ روح نے وہی جواب دیا۔ نکاح کی رسم ادا ہوئی، سب نے مبارکباد دی، لیکن ایک سوال تھا جو روح کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ جب روح کا پہلا نکاح ہوا تھا تب امی نے کسی شیخ کا نام لیا تھا، لیکن اس نکاح خواہ نے کسی شیخ کا نام نہیں لیا۔ لیکن اس وقت تو ہوش ہی کہاں تھا، خود جاننے کا، خود سمجھنے کا۔ یہ موقع تو اسے یارم نے دیا تھا۔ مولوی صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہو لیکن اس کا خاوند مر چکا ہو اور وہ کسی اور کے نکاح میں آ جائے تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ یارم نے مولوی صاحب کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس سے پہلے خضر نے مولوی صاحب کے سامنے سوال رکھ دیا۔ یارم بھی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے ادھوری بات بتائی مولوی صاحب کو۔ خضر رکو، میں پوری بتاتا ہوں۔ ایک لڑکی کو دھوکے میں رکھ کر اس سے جھوٹا نکاح کر لیا جائے، میرا مطلب ہے کہ فون پر نکاح کیا جائے، بس ایک طرف کی کارروائی مکمل کی جائے، فون پر لڑکی کو ریکارڈنگ سنائی جائے، نکاح نامے پر جعلی نام سے دستخط کیے جائیں، ولدیت بھی غلط بتائی جائے، پھر نکاح، میرا مطلب ہے جھوٹا نکاح ہونے سے پہلے ہی وہ آدمی مر جائے، تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ خضر، تمہیں اس طرح سے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا، اس نے خضر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو نکاح ہی نہیں ہے۔ نکاح میں سب سے زیادہ ضروری ولدیت کا ٹھیک ہونا ہے، دونوں طرف سے مکمل کارروائی گواہوں کی بنا پر کی جاتی ہے۔ ہاں بالکل، لوگ فون پر نکاح کرتے ہیں، لیکن مردہ انسان نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ اگر صرف اس کی آواز تھی لیکن وہ مر چکا ہے تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ مولوی صاحب حیرانگی پریشانی سے نکاح کی یہ واردات سن رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ چلیں، گاڑی میں تشریف رکھیں، خضر ابھی آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آئے گا۔
یہ سب کچھ کیا تھا؟ تم نے یہ سب کچھ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور یہ سب کچھ تم نے کب جانا؟ وہ آدمی کیسے مرا؟ جس دن روح یہاں پہ آئی تھی تمہیں یاد ہے؟ میں شمس سے بات کرنے گیا تھا، اسے سمجھانے گیا تھا کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ تم جانتے وہ کام کیا تھا خضر؟ شمس شیخ وہاں پاکستانی لڑکیوں سے جعلی نکاح کر کے انہیں یہاں بلاتا تھا، جتنی خوبصورت لڑکی اس کی اتنی زیادہ قیمت، اور پھر انہیں یہاں لا کر بیچ دیتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس نے میری بات نہیں مانی اور میرے ہاتھوں مارا گیا۔ شمس اس جعلی نکاح کے لیے رمیز شیخ کا نام استعمال کرتا تھا۔ جس دن میں نے پہلے دفعہ روح کو دیکھا، وہ معصوم چہرہ میری دنیا ہلا گیا خضر۔ میں اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں میرے مستقبل میں اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں، لیکن روح نے مجھے مجبور کر دیا، اس نے مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب اس کے بغیر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اپنی ہر بات اس سے شیئر کر دیتا تھا۔ صارم کے بعد خضر اس کے لیے بہت خاص ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں مولوی صاحب کو چھوڑ کے آتا ہوں، تم بھابھی کے پاس جاؤ، باقی باتیں ہم کل صبح کریں گے، بہت وقت ہو گیا ہے۔ خضر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بھابھی آج آخرکار وہ لڑکی سے بھابھی بن ہی گئی تھی۔ ہاں، اب اسے لڑکی کہتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن لیلا کا کیا ہوگا؟ خضر نے پوچھا۔ مہربانی فرما کر اس وقت لیلا کا نام لے کر میرا موڈ مت خراب کریں، آپ یہاں سے تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ یارم ناک سے مکھی اڑاتا ہوا نکل گیا۔ سب کو بھیج کر اس نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آیا، لیکن یہاں روح نہیں تھی۔ یقیناً وہ دوسرے کمرے میں تھی۔ میرے دل کی دنیا ہلا کر آپ دوسرے کمرے میں منہ چھپائے بیٹھی ہیں، یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہیں، جلدی سے دوسرے کمرے میں آؤ۔ وہ دروازے سے حکم جاری کرتا واپس پلٹ گیا۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے بھی وہ اس کی باہوں میں تھی، لیکن اس کے ہاتھ چھڑانے کی وجہ سے وہ برا بنا گیا، پر اب تو روح اس کو ناراض کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنا دل مضبوط کرتی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے کمرے تک آئی اور اسے اپنے پیچھے سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو وہ دروازہ بند کے اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بالکل اس کے قریب آ کر رک کر اس کے کان کے قریب جھکا۔ تم جو آ رہے ہو پہلو میں، اب ہوش کسے آئے گا؟ اے عشق زراق تو صحیح، اے عشق ذرا رک تو صحیح، یہ عشق فنا ہو جائے گا۔ ویلکم ٹو مائی لائف، میرا بننے کے لیے شکریہ۔ روح نور سے روح یارم بننے کے لیے شکریہ۔ آج سے تم یارم کی روح ہو، اور اگر روح یارم سے دور ہوئی تو یارم بے جان ہو جائے گا، اور میں جانتا ہوں تم اپنے یارم کو کبھی بھی بے جان نہیں ہونے دو گی۔ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ وعدہ کرو مجھ سے، روح چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، کرو وعدہ۔ اس کے بالکل قریب کھڑا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اس سے وعدہ مانگ رہا تھا۔ روح نے بس اپنی نظریں جھکائیں جب یارم کی گرفت اپنے چہرے پر ذرا سخت ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے یارم کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے۔ کرو وعدہ کہ مجھ سے کبھی دور نہیں جاؤ گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وعدہ۔ وہ بمشکل اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بولی۔ تھینک یو سو مچ روح، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہیں میرے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ایک جھٹکے سے اپنے قریب تر کیا۔ آج میری روح کو میری روح قرار دے گی، آج تو تیرا یارم اپنی جان سے جائے گا۔ یارم نے پورے استحقاق سے اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیے اور اس کا نازک سراپا اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بیڈ پہ اٹھا لایا۔ تمہیں پتا ہے روح، تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی خواہش نہ تھی، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی، تمہیں چاہنا، تمہیں پیار کرنا، بس تمہیں سوچنا، تمہارا بن جانا، اف کتنی خواہشیں دل میں جاگ آئی ہیں۔ پتہ نہیں تم سے پہلے یہ ساری خواہشات کہاں سوئی تھی۔ اس کے چہرے پہ جا بجا اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ اسے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کی کمی محسوس نہ ہوئی تھی، لیکن روح کے زندگی میں آنے کے بعد اسے ہمیشہ اپنی زندگی میں روح کی کمی محسوس ہوئی۔ یہ نازک سی لڑکی کب اس کے لیے اتنی خاص ہو گئی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جب روح کو پتہ چلے گا کہ یارم وہ شخص ہے ہی نہیں جس کے لیے وہ اتنی دور جہاں آئی ہے، وہ تو بس اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس سے روح چاہیے تھی، کسی بھی قیمت پر، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان سے ہی کیوں نہ جانا پڑے، مگر یہ طے تھا کہ وہ روح کا نام اپنے نام سے کبھی الگ نہیں ہونے دے گا۔ روح صرف اس کی ہے، صرف اس کا حق ہے اس پر۔ کوئی روح کو سوچنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے یارم کی اجازت لے گا۔ یارم کی شدتوں اور جسارتوں سے گھبراتی، اس کی باہوں میں پناہ لیتی لڑکی اسے دیوانہ کر گئی۔ یارم کے ہر انداز میں روح کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اس کے عشق میں ڈوبا اس پر اپنی محبتوں کی برسات کرتا رہا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی
اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ روح کو اپنا آپ اور بھی خاص لگنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو کبھی منحوس سمجھتی، یارم کی پناہوں میں متاع جان سے کم نہ تھی۔ وہ اس کی باہوں میں پرسکون نیند سو رہی تھی جب اذانوں کی آواز گونجنے لگی۔ اٹھو میری جان، نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یارم اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ایک پل نہ سو سکا۔ روح کی سونے کے بعد بھی اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات چلتی رہی، کیا سچ جاننے کے بعد وہ اس سے نفرت کرنے لگے گی؟ جس طرح سے اس کے اپنے اس سے دور ہوئے، وہ بھی اس سے دور چلی جائے گی؟ اس کے ذہن میں اٹھتے ہر سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ کبھی اسے اور کبھی خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلنے دے گا۔ وہ اسے کبھی ان لوگوں کے پاس واپس نہیں جانے دے گا جہاں سے وہ آئی تھی۔ اگر وہ ان لوگوں سے کبھی ملے گی نہیں تو اسے پتہ کیسے چلے گا؟ یارم اسے ان سے دور کر دے گا جن کی وجہ سے روح اس سے دور ہو سکتی ہے۔ اور یہ فیصلہ کر کے وہ کچھ حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ اٹھ جاؤ جان، یہ نہ ہو کہ تمہاری نیند کی وجہ سے تمہاری نماز قضا ہو جائے، پھر کہو گی کہ میری وجہ سے ایسا ہوا ہے، جبکہ میں نے تو تمہیں تنگ بھی نہیں کیا زیادہ۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو چومتا تو مسلسل سے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا اتنی خطرناک نیند ہے تمہاری، ورنہ تو تمہاری نیند سے بہت سارے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں، تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ جو مزے سے نیند میں اس کی باتیں سن رہی تھی، اسے واپس رات والی ٹون میں آتا دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس کے ہوش ٹھکانے لگاتا، وہ بھاگ کر واش روم بند ہو گئی۔ اب تو تمہیں بھاگ کر بھی میرے ہی قریب آنا ہے۔ اٹھ کر بیٹھا اور بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگاتا ہوا واش روم کے دروازے کو دیکھتا رہا۔ روح فریش ہو کر باہر آئی تو وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔